बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आज भी मैं सुबह जागी तो मेरे दिल में अपने शौहर उमैर के लिए शिकवा ही था। मेरी शादी अपने शौहर से हुई थी तो मैं समझती थी कि वो उम्र का छोटा है तो मैं उसे काबू कर लूँगी, अपने रास्ते पर चलाऊँगी, जैसा मैं कहूँगी वो वैसा ही करेगा। पर शादी के बाद मुझे एहसास हुआ था कि मेरे शौहर को काबू करना तो बहुत ही मुश्किल है। मैं काबू भी कैसे करती? वो रात भर कमरे में ही ना आता, ना मैं उससे बात कर पाती। दरअसल मुझे रात को जागने और दिन को सोने की आदत थी। मैं रात भर जागती रहती थी, पर मेरा शौहर कमरे में ना होता। जब सुबह होती तो मुझे नींद आ जाती। मैं तकरीबन दिन के 1-2 बजे उठती थी। मेरी सास मोहतरमा मुझे बहुत ज़्यादा गुस्से से देखती और कहती कि मैंने सोचा था शादी के बाद आकर तुम मेरे बिगड़े हुए बेटे को संवार दोगी, पर तुम तो खुद भी बिगड़ गई हो। लगता है कि मैं इस दुनिया से ऐसे ही चली जाऊंगी और बस मातम ही करूंगी। अपनी सास की बातें मुझे याद आ रही थीं, आज फिर उठ करूंगी। अपनी सास की बातें मुझे याद आ रही थीं, आज फिर उठते हुए मुझे दिन के 1 बज के थे। मैंने उठकर देखा तो कमरे में उमैर हमेशा की तरह नहीं थे। बाहर आई, मेरी सास चुपचाप बैठी अपने काम में मसरूफ़ थी। मुझे देखकर परेशान हो गईं। बोली कि बेटी, मैं तो अब तुम्हें कह कह कर थक गई हूँ, अब मैं कुछ कह भी नहीं सकती। जो तुम्हारा दिल चाहता है करो, मैं किसी को हिदायत नहीं दे सकती, ये तो अल्लाह का काम है। मैं अपनी सास की वजह से खुद भी परेशान हो गई थी, लेकिन उमैर अभी तक घर नहीं आया था। वैसे तो वो 7-8 बजे सुबह के घर आ जाता था, पर आज तो हद ही हो गई थी। इतनी देर गुजरने के बावजूद उमैर घर नहीं आया तो मुझे उसकी फ़िक्र होने लगी। खाला, उमैर आज घर नहीं आएगा क्या? नहीं बेटी, वो ये कहकर गया है कि 3 दिन के बाद आएगा, पर ढेर सारा पैसा भी लाएगा, क्योंकि तुम्हें तो पता है कि वो क्लिनिक चलाता है। अब क्लिनिक में कुछ मरीज़ ऐसे भी आते हैं जिनको बहुत ज़्यादा तवज्जो की ज़रूरत। खामोश हो गई थी। मेरे शौहर उमैर की उम्र बहुत कम थी। बस ये शादी ख़ानदानी रवायात के तहत हो गई थी। मैंने इस पर सर झुका लिया था क्योंकि मेरे अम्मा अब्बा की इज़्ज़त का सवाल था, लेकिन मेरा शौहर उम्र में मुझसे 5-6 साल छोटा था। फिर भी मैंने उसे कबूल किया कि उसकी शख्सियत अच्छी थी, खूबसूरत था, कद काठ का भी लंबा था। मैं भी चलो चुप थी कि मेरा शौहर क्लिनिक में लोगों के ऑपरेशन करके पैसे कमाता है, पर वो कौन सा ऑपरेशन करता था? हालांकि उसकी तालीम सिर्फ मैट्रिक थी। ये बात मेरी समझ से बाहर थी। मेरी सास हमेशा यही कहती कि मेरा बेटा तो डॉक्टर से भी ज़्यादा माहिर है, इसी वजह से उसके क्लिनिक में रश बहुत ज़्यादा होता है। मैं अपनी सास की बातों पर कोई सवाल जवाब नहीं करती थी, क्योंकि मैं इस घर को खुश रखना चाहती थी। शाम को उमैर आए तो वो बहुत थके थके लग रहे थे। उनको देखकर मुझे लगा जैसे वो अभी गिर जाएंगे, और ऐसा ही हुआ। आते ही वो सोफे पर गिर गए। उमैर की माँ फ़ौरन उनके पास आ गईं। वो जैसे मुझसे कुछ छुपाना चाहती हूँ। उनके लिए और बोली, जाओ बेटी, जाकर इसके लिए कुछ बना लाओ, बेचारा बेटा मेरा बहुत थक गया है। सास ने मेरे शौहर को हाथों हाथ ले लिया, उसे लाड प्यार करने लगी। मैं ये मंजर देखकर हैरान थी कि आखिर मेरी सास मुझसे क्या छुपाना चाहती हैं। थोड़ी देर के बाद मैं गर्म दूध लेकर आई। मेरी सास ने दूध का गिलास मेरे हाथ से लिया और अपने बेटे को पिलाने लगी। साथ ही साथ वो उनसे बातें भी कर रही थीं। फिर मेरे शौहर को नींद आ गई, वो उधर सोफे पर ही सो गया। अम्मा जी उसके पास बैठकर तस्बीह पढ़ने लगीं, जैसे वो जानती हूँ कि उनका बेटा बहुत मुश्किल में हो। जब उमैर की आंख खुली तो तकरीबन रात के 10 बज चुके थे। कहने लगे कि आज मैं क्लिनिक में नहीं जाऊँगा, मैं आज नाइट ड्यूटी भी नहीं करूँगा, 2-3 दिन की छुट्टी ले रहा हूँ, बहुत थक गया हूँ काम से। मैंने कहा बिल्कुल ठीक है, मैं भी आपकी खिदमत करूँगी। बताती चलूँ कि मेरा अपने शौहर से कोई ऐसा प्यार मोहब्बत वाला ताल्लुक़ नहीं था। मैं चाहती थी कि मैं अब अपने शौहर के साथ, क्योंकि इस तरह दूरी और अजनबियत रखने से हमारा रिश्ता टूट रहा था। लेकिन इन 3-4 दिनों में मैं अपने शौहर का दिल जीतने में नाकाम रही थी। उसने मेरी तरफ कोई तवज्जो नहीं की थी। ऐसा नहीं था कि कम उम्री की वजह से ये बात थी, बल्कि मेरा शौहर मुझसे खिंचा खिंचा सा रह रहा था। लगता कि जैसे वो मुझसे दूर भागना चाह रहा हो। हालांकि शादी से पहले मुझे बताया गया था कि उमैर की शदीद ख्वाहिश है कि वो मुझसे शादी करना चाहता है। मैं इसलिए भी मान गई थी कि चलो, अब्बा जान भी कह रहे हैं, उमैर की भी ख्वाहिश है, तो मैं दोनों लोगों का दिल जीत लूँगी। पर यहाँ तो ऐसा कुछ भी नहीं था। उमैर की बातों से लगता था कि ये शादी ज़बरदस्ती करवाई गई है। मेरा दिल अब खून के आंसू रो रहा था। 3-4 दिन गुजर गए थे। उमैर की छुट्टी ख़त्म हो गई थी। छुट्टी ख़त्म हुई तो उमैर मुझसे कहने लगे, अब मुझे वापस अपने क्लिनिक जाना होगा।
اب کی بار میں زیادہ دن جاؤں گا، پر تم فکر نہیں کرو، میں تمہیں واپسی پر گھمانے پھرانے فکر نہیں کرو میں تمہیں واپسی پر گھمانے پھرانے ایبٹ آباد لے کر جاؤں گا۔ بلکہ میں اپنے سیٹ سے بات کرتا ہوں، مجھے لگتا ہے کہ مجھے ایبٹ آباد بھی ٹرپ کے ساتھ جانا پڑے گا۔ ایسا کرو کہ تم بھی تیار ہو جاؤ، میں تمہیں بھی اپنے ساتھ گھما لوں گا۔ میں تو یہ بات سن کر پھولے نہ سمائی۔ میں نے کہا اس سے اچھی اور کوئی بات ہو ہی نہیں سکتی۔ میں آپ کے ساتھ ایبٹ آباد گھومنے پھرنے چلوں گی، وہاں پر آپ کا جو دل چاہے آپ کام بھی کر لیجیے گا، میں گھوم پھر بھی لوں گی۔ تھوڑا وقت مجھے دینا، باقی آپ کلینک میں ہی گزار لینا، میں وہاں جا کر ان فضاؤں میں خوش ہوتی ہوں۔ ایبٹ آباد میرا آبائی شہر بھی تھا، اس وجہ سے میں اپنے شوہر کی اس بات پر خوش تھی۔ اور ویسے بھی ایبٹ آباد کی ایک اور بات بھی تھی کہ میں نے کبھی شہری علاقہ نہیں دیکھا تھا، ہم لوگ ایک معمولی سے گاؤں میں رہتے تھے۔ میں یہ بات مان گئی تھی۔ میں نے اپنے شوہر سے کہا کہ میں ایبٹ آباد آپ کے ساتھ ہی چلوں گی، چاہے آپ کو جتنا مرضی کام کرنا پڑے، میں کسی بات پر کوئی اعتراض نہیں کر کو بھی میرے اس رویے پر خوشی ہوئی تھی۔ اگلے ہی دن وہ ایک بہت بڑی گاڑی لے آئے تھے۔ میں حیران ہو گئی کہ اتنی سی عمر میں میرے شوہر کے پاس اتنی بڑی گاڑی کہاں سے آئی۔ بہرحال قصہ مختصر یہ کہ میں بھی اس گاڑی میں بیٹھ گئی تھی۔ میرے شوہر نے خوب بڑی گاڑی منگوائی تھی، اس میں ہر طرح کا سامان اور انتظام موجود تھا۔ میں تیار ہو کر بیٹھی، میری ساس بھی خوش تھی کہ چلو بہو اور بیٹا کہیں گھومنے پھرنے جا رہے ہیں۔ ان کی خوشی ان کے چہرے سے واضح تھی۔ بات آئی گئی ہو گئی، میں اپنے شوہر کے ساتھ ایبٹ آباد گھومنے چلی آئی، لیکن یہاں آ کر بھی معاملہ بہت عجیب تھا۔ دن کو ہم لوگ تھکے ہوئے تھے، رات کو پہنچے، ہوٹل بک کیا، اور پھر میرے شوہر نے آ کر پہلے ہی مجھے کھانا کھانے کے لیے ایک بڑی سی ٹرے پیش کی، کہا کہ میں تمہارے لیے یہاں کا خاص کھانا لے کر آیا ہوں۔ میں نے کہا آپ بھی تو کھانا کھائیں، میں کب اکیلے کھاتی ہوں یہ تو آپ کو پتہ ہی ہے۔ بولے کہ نہیں مجھے ابھی بھوک نہیں، تم کھانا کھا لو۔ میں نے کھانا کھانے لگے، بولے کہ کھانا تو تمہیں کھانا ہی ہوگا ورنہ میں تمہیں واپس لے جاؤں گا۔ ان کی بات مجھے بڑی عجیب لگی کہ آخر میرا شوہر مجھے کھانا کھلانے پر اتنا بضد کیوں ہے، لیکن اب بات ان کی ضد پر آ گئی تھی تو میں نے کہا کہ چلو میں کھا لیتی ہوں۔ کھانا کھاتے ہوئے مجھے لگا جیسے کھانے کا ذائقہ کچھ عجیب سا ہے یا پھر اس میں کچھ ملایا گیا ہو، پھر بھی میں نے اس بات کو نظر انداز کیا کہ ہو سکتا ہے سفر کی تھکاوٹ کی وجہ سے ایسا ہو رہا ہو۔ میں نے اپنا کھانا ختم کیا تو کھانا کھاتے ہی مجھے نیند آ گئی، اس کے بعد مجھے ہوش نہیں رہا۔ میں نیم غنودگی کی حالت میں تھی جب مجھے محسوس ہوا جیسے میرے سرہانے کوئی بیٹھا ہے۔ میں نے بار بار کوشش کی کہ میں اپنا ہاتھ ہلا کر دیکھ سکوں، پر ایسا نہیں ہوا۔ مجھے سرگوشیوں کی آوازیں بھی آ رہی تھیں، لگ رہا تھا جیسے میرا شوہر کسی سے بات کر رہا ہو۔ میں نے سننے کی کوشش کی پر میرا ذہن دوبارہ نیند میں چلا گیا۔ اس کے بعد جب میری آنکھ کھلی تو صبح کے 10 بج رہے تھے۔ آپ نے مجھے جگایا کیوں نہیں؟ میں یہاں کی صبح سویرے دیکھنا چاہتی تھی۔ بولے کہ اب تم مجھ پر احسان نہ کرو، رات کو کھانا کھاتے ہی تمہیں نیند آ گئی تھی۔ میں تو سوچ رہا تھا کہ ہم ایک خوبصورت رات گزاریں گے، میں تم سے باتیں کروں گا، پر تمہیں تو میری پرواہ ہی نہیں۔ میں اپنے شوہر کی باتیں سن کر حیران ہو گئی تھی۔ افسوس بھی ہونے لگا کہ میں رات کو کیوں کھانا کھا کر سو گئی تھی، حالانکہ وہ کھانا ہی ایسا تھا کہ کھاتے ہی میں نیند کی وادیوں میں چلی گئی تھی۔ پھر بھی میں نے اپنے شوہر سے معافی مانگی کہ آپ مجھے معاف کر دیں، کل میں ایسا نہیں کروں گی۔ لیکن حیرت کی بات تو یہ تھی اگلے 2-3 دن بھی ہم ایبٹ آباد میں رہے۔ میں جب بھی کھانا کھاتی مجھے نیند آ جاتی اور جب میں اٹھتی تو 8-9 گھنٹے گزر چکے ہوتے۔ اس دوران کیا ہوتا ہے مجھے کچھ پتہ نہیں تھا، پر قابل حیرت بات تو یہ تھی ہم 3 دن ایبٹ آباد میں رہے اور تینوں دن ایسا ہی ہوتا رہا۔ میں اپنے شوہر سے کہتی کہ یہ کیا ہے، وہ الٹا مجھ پر غصہ کرتے کہ تم کھانا کھا کر سو جاتی ہو، تو الٹا مجھ پر غصہ کرتے کہ تم کھانا کھا کر سو جاتی ہو، تمہیں میری پرواہ ہی نہیں ہے۔ 3 دن ایبٹ آباد میں رہنے کے بعد جب ہم لوگ واپس اپنے گھر آئے تو میری طبیعت بہت بوجھل تھی، لگتا تھا جیسے میں سیر کر کے نہیں آئی بلکہ میں کہیں مزدوری کرنے گئی ہوئی تھی۔ خیر میری ساس نے ہم دونوں کا استقبال کیا، پر ان کے چہرے پر بھی عجیب سی پریشانی تھی۔ بار بار مجھ سے کہتی کہ بیٹا تمہیں میرے بیٹے نے زیادہ تنگ تو نہیں کیا نا، وہاں پر کیا یہ تمہارے ساتھ گھومتا پھرتا تھا؟ میری ساس کا تفتیشی انداز بتا رہا تھا کہ انہیں بھی اپنے بیٹے کی غلطی کا علم ہے، انہیں اس بات کا بھی احساس ہے کہ ان کا بیٹا میرے ساتھ کوئی خاص رشتہ نہیں رکھنا چاہتا، لیکن شاید وہ آنے والے حالات کی سختی کو محسوس نہیں کرنا چاہتی تھیں۔ اور اچھی بات تو یہ تھی کہ میری ساس نے مجھ سے یہ بھی نہیں کہا کہ ان کو اولاد چاہیے۔ ان کو شاید اس بات کا اندازہ تھا
کہ میرا اور ان کے بیٹے کا ایسا کوئی معاملہ نہیں کہ اولاد پیدا ہو جائے۔ البتہ میرے شوہر کو دیکھتے ہی ساس کی تیوری چڑھ گئی۔ انہوں نے اپنے بیٹے کو کمرے میں بلا لیا، دروازے کو بند کر دیا۔ مجھے بڑی حیرت ہوئی تھی کہ میری ساس تو کبھی اپنے بیٹے کے ساتھ ایسے سختی سے پیش نہیں آتی تھیں۔ میں نے دیکھا وہ ان کو اندر لے کر چلی گئیں۔ میں باہر دروازے کے قریب کھڑی ہو کر ان کی باتیں سننے لگی، کیونکہ ایک ماں اپنے بیٹے کو کمرے میں بند کر کے کوئی بات کہے تو اس کی بیوی کو تو تجسس ہوگا ہی۔ میں نے دیکھا اماں جی یعنی میری ساس اپنے بیٹے کو بے تحاشا ڈانٹ رہی تھیں۔ بیٹا، میں نے تمہیں پہلے بھی منع کیا تھا کہ تم باز آ جاؤ، پر لگتا ہے کہ تم اپنی بیوی کے بارے میں بالکل بھی سنجیدہ نہیں ہو۔ میں نے تمہاری شادی اسی لیے کی تھی کہ شاید تم شادی کر کے سدھر جاؤ، لیکن مجھے تو لگتا ہے کہ میں نے تمہاری شادی کر کے غلطی کر دی ہے۔ اس لڑکی کے آنے کی وجہ سے اب ہم اور بدنام ہوں گے۔ نہیں اماں، ہم کیسے بدنام ہوں گے؟ میں اپنی بیوی کے سامنے یہ سب نہیں کرتا، نہ ہی اسے بتاتا ہوں کہ میری حقیقت کیا ہے۔ بیٹا، پھر بھی مجھے بہت زیادہ باپ نے آج تک کوئی گناہ نہیں کیا، کس بات کی سزا مل رہی ہے ہمیں یہ بتا دو۔ میں نے دیکھا میری ساس واقعی میں رو رہی تھیں، ان کے چہرے پر آنسو بھی تھے۔ کھڑکی سے صاف نظر آ رہا تھا کہ وہ اپنے بیٹے کے پاؤں نہیں پڑی اور کوئی اس نے کسر بھی نہیں چھوڑی تھی۔ میرا بیٹا، میرا شہزادہ، تجھے کس چیز کی کمی ہے؟ تو جو کہے گا میں لا کر دوں گی، لیکن خدا کے لیے مجھ پر اتنا بڑا ظلم نہ کرو کہ تمہارے باپ کی روح تڑپ اٹھے۔ اماں، مجھے آپ کی یہ باتیں نہیں سننی، اور رہی بات اس لڑکی کی جسے آپ نے میری بیوی بنا کر گھر لایا ہے، تو میں نہیں جانتا کہ میں اسے کیا جواب دوں۔ آپ کا جو دل چاہتا ہے کریں، وہ آپ کی بہو ہے، آپ اس سے گھر کے کام کروائیں، آپ کے لیے یہی کافی ہونا چاہیے۔ میں یہ باتیں سن کر پریشان ہو گئی تھی، سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ میں کیا کروں اور کیا نہ کروں۔ میرے شوہر نے اتنی گھٹیا بات کر دی تھی کہ وہ مجھے اپنی بیوی بھی نہیں کہہ رہا تھا، مجھے ایک عام لڑکی کی طرح تصور کر رہا تھا۔ میں خاموش ہو گئی تھی۔ میرا دل چاہا کہ میں اپنی پوری زندگی بات نہ کروں، پر جب میرا شوہر باہر آیا، میری ساس بھی بہت خوش لگ رہی تھیں۔ میں تھوڑی دیر کے بعد واپس آئی تو دیکھا ان دونوں کے چہرے خوشی سے کھلے ہوئے تھے۔ میری ساس مجھے کہنے لگیں کہ بیٹا تمہیں دبئی گھمانے لے کر جائے گا، اور تم دیکھ لینا وہاں پر جا کر تم دونوں کی زندگی بدل جائے گی۔ میں نے کہا ماں جی، ہم ایبٹآباد گھوم کر آئے ہیں، دبئی گھوم کر کیا کریں گے؟ میرے ذہن میں وہی والے سارے منظر آنے لگے جب میرا شوہر مجھے کمرے میں پھینک کر چلا جاتا اور صبح آتا، مجھے پتہ ہی نہ چلتا کہ رات کیسی گزری اور کہاں گئی۔ میں بہت تھکا تھکا محسوس کرتی تھی۔ اب میں دبئی نہیں جانا چاہتی تھی، پر میری ساس نے مجھے اتنے خواب دکھائے، بہت ساری باتیں بتائیں، کہنے لگیں دبئی جا کر تم اتنی خوش ہوگی کہ تم سوچ بھی نہیں سکتی، اور میرے بیٹے کا کلینک بھی وہیں پر ہے، اب وہ وہاں بھی کام کرنے جائے گا، اس وجہ سے دبئی لے کر جائے گا تمہیں۔ میں بھی خوش ہو گئی۔ میرے شوہر نے مجھے بتایا کہ ان کا کلینک اب دبئی میں ہے، ان کے کام کی بہت ساری شہرت دبئی میں بھی پھیل چکی ہے، اس لیے وہ لوگوں کا علاج کرنے دبئی جائیں گے۔ میں بھی خوش تھی کہ چلو یہ تو بہت اچھا ہو گیا، میرا شوہر اتنا مشہور ہے، لوگ اس کی اتنی عزت کرتے ہیں، اسے علاج کروانا چاہتے ہیں۔ بات تو آئی گئی ہو گئی تھی، لیکن میرا دل نہیں مان رہا تھا کہ میں دبئی جاؤں۔ 1 مہینے میں ہمارے کاغذات بن گئے تھے۔ میرے شوہر نے مجھ سے کہا کہ اب ہم دبئی جائیں گے اور وہاں جا کر خوب سیر سپاٹے کریں گے، تم دیکھ لینا، تم نے زندگی میں اتنی خوشیاں کبھی نہیں دیکھی ہوں گی۔ اور پھر ایسا ہی ہوا۔ دبئی میں لینڈ کرنے کے بعد میرے شوہر نے مجھے خوب گھمایا پھرایا۔ تقریباً 1 ہفتہ ہم گھومتے پھرتے رہے۔ یہ شام کا وقت تھا جب میرے شوہر کے نمبر پر ایک کال آئی۔ میرے شوہر نے اس کا فون اٹھایا اور باہر چلا گیا۔ واپس آیا تو اس کا رنگ پیلا پڑ چکا تھا۔ مجھے کلینک جانا ہوگا، میں نے کافی عرصے سے کلینک میں کام نہیں کیا۔ ہاں ضرور آپ جائیں صحیح، لیکن واپس کب آئیں گے یہ بھی بتا دیں۔ 1 ہفتے کے بعد آ جاؤں گا۔ میں اپنے شوہر کی 1 ہفتے کے بعد؟ یہ کون سا کلینک ہے جہاں پر دن رات رہیں گے آپ اور پورا ہفتہ گھر نہیں آ سکیں گے؟ میں اس اجنبی ملک میں کیا کروں گی، کہاں جاؤں گی، کس سے بات کروں گی؟ اوہو، تم نے تو اتنے سارے سوال جواب ایک ساتھ ہی کر دیے بیگم۔ میں کون سا کوئی مہینے کے لیے یا سال کے لیے جا رہا ہوں، 1 ہفتے کی تو بات ہے، واپس آ جاؤں گا۔ میں نے کہا کہ بات ہفتے کی نہیں، بات آپ کے طریقہ کار کی ہے۔ آج تک میں نے آپ کا کلینک نہیں دیکھا، آپ آخر مجھے یہ تو بتا ہی سکتے ہیں کہ آپ کا کلینک ہے کہاں، میں بھی تو دیکھوں اور جاؤں، دیکھوں کہ آپ کون سا علاج کرتے ہیں، کیسے کرتے ہیں، اور آخر آپ کو اتنا معاوضہ کس بات کا ملتا ہے۔ میری بات سن کر عمیر نے میرے چہرے پر زوردار تھپڑ جڑ دیا۔ پہلے 10 سیکنڈ تو مجھے یقین ہی نہیں آیا کہ میرے شوہر نے مجھے تھپڑ مارا ہے۔ میں نے ان کی طرف حیرت سے دیکھا تو بولے،
تم بہت زیادہ سوال جواب کرنے لگی ہو۔ پتہ ہے نا کہ مجھے ایسے سوال جواب بالکل بھی پسند نہیں ہیں، اس لیے تم سے کہتا ہوں کہ مجھے یہ باتیں بہت بری لگتی ہیں جب تم میری ماں بننے کی کوشش کرتی ہو۔ میں اپنے شوہر کو اسی طرح دیکھتی رہی، مجھے یقین نہیں آ رہا تھا۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، میں آئندہ آپ سے کوئی سوال جواب نہیں کروں گی، آپ کا جہاں دل چاہتا ہے آپ چلے جائیں۔ میری بات سن کر عمیر نے ندامت بھری نظروں سے دیکھا مجھے اور بولے، میں بھی خود بہت پریشان ہوں، مجھے کلینک سے کال آئی ہے، مجھے جانا ہی پڑے گا۔ تم مجھے سمجھنے کی کوشش نہیں کرتی۔ سچ بات تو یہ ہے کہ میں اپنے شوہر کے اس رویے سے ڈر گئی تھی۔ میں نے کہا کہ ٹھیک ہے، آپ چلے جائیں، میں آپ کو دوبارہ بلاؤں گی بھی نہیں۔ وہ شاید ندامت بھرا دل لے کر وہاں سے چلے گئے، لیکن میں سوچ میں پڑ گئی تھی کہ آخر میرے شوہر نے مجھ سے یہ باتیں کیوں کی ہیں۔ اتنا زیادہ غصہ تو انہیں اس سے پہلے کبھی نہیں آیا تھا۔ میں نے بھی ان کو غلط نہیں سمجھا، بلکہ ان کی مدد کرنے کی نیت سے اپنے غصے کو دبا لیا۔ میں چاہتی تھی کہ جب تک مجھے اپنے شوہر کی اصل حقیقت کا نہیں پتہ چل جاتا، جب تک مجھے یہ نہیں معلوم ہو جاتا کہ ان کے سلوک کی وجہ کیا ہے، میں ان کے ساتھ ایسا کوئی رویہ نہیں رکھوں گی جس سے کہ وہ پریشان ہوں، اور بجائے اس کے کہ وہ میرا ساتھ مانگیں، وہ مجھ سے جان چھڑانے لگیں۔ ایک ہفتہ میں اپنے شوہر کا انتظار کرتی رہی۔ جب وہ ایک ہفتے کے بعد واپس آئے تو ان کی طبیعت سخت خراب تھی، ان کو الٹیاں بھی لگ رہی تھیں اور بخار بھی ہو رہا تھا۔ میں تو ان کا انتظار کر رہی تھی، ان کے آتے ہی پریشان ہو گئی۔ میں ان کو ڈاکٹر کے پاس لے جانا چاہتی تھی، پر وہ بولے کہ یہ سب کچھ تھکاوٹ کی وجہ سے ہوا ہے، میں اپنے لیے دوائیاں لے آیا ہوں، یہ کھا کر میں ٹھیک ہو جاؤں گا۔ میرے شوہر سے بیٹھا بھی نہیں جا رہا تھا، وہ اس قدر پریشان اور بیمار حال تھے کہ ان کو بات بات پر درد تھے، تو وہ اس قدر چلاتے کہ مجھے لگتا جیسے میں اپنے شوہر کے ساتھ نہیں بلکہ کسی مریض کے ساتھ ہوں۔ یوں ہی ایک ہفتہ بلکہ ایک مہینہ ہمیں دبئی میں گزر گیا۔ اس کے بعد ہم لوگ پاکستان آ گئے۔ ایک ہفتہ میرے شوہر نے مجھ سے خوب بات چیت کی، لیکن میرے ساتھ کوئی تعلق نہیں رکھا۔ البتہ وہ مجھ سے اکثر بات کرتے کرتے رو پڑتے۔ میں ان کی باتیں سن کر حیران ہوتی تھی کہ آخر ایک مرد بلا وجہ اپنی بیوی کے سامنے کیوں روئے گا، کوئی تو وجہ ہوگی۔ ایک مہینے کے بعد دوبارہ میرے شوہر کو کال آئی، یہ کال بھی رات کے وقت آئی تھی۔ میرا شوہر کہنے لگا، مجھے کلینک سے کال آئی ہے، مجھے جانا ہوگا۔ اب کی بار تو میں چپ رہنے والی نہیں تھی۔ میں نے سوچا کہ میں اپنے شوہر سے اس بارے میں تفتیش کروں گی کہ یہ کون سا کلینک ہے۔ پھر سوچا کہ پہلے کی طرح اس بات کا اب کوئی فائدہ نہیں ہوگا، بہتر ہے کہ میں اپنے شوہر کا پیچھا کروں تو مجھے ساری بات خود ہی معلوم ہو جائے گی۔ سو میں نے ایسا ہی کیا۔ جیسے ہی عمیر گھر سے باہر نکلے، میں بھی ان کے پیچھے چلی جاتی رہی، یہاں تک کہ وہ جا کر ایک لوکل گاڑی میں بیٹھ گئے۔ حالانکہ ان کے پاس اپنی گاڑی تھی، پر اس وقت وہ لوکل گاڑی پر جا رہے تھے۔ میں نے بھی ایک ٹیکسی کی اور ان کے پیچھے چل پڑی۔ میں نے دیکھا میرا شوہر ایک بڑے سے بنگلے کے آگے اپنی گاڑی روک کر اندر دیکھ رہا تھا۔ تبھی بڑا سا آدمی گھر سے باہر نکلا، اس نے میرے شوہر کو کھینچا اور اندر لے گیا۔ میں نے بھی گاڑی اسی گھر کے سامنے روکی تھی۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد میں بھی گاڑی سے اتری۔ باہر کا مرکزی دروازہ کھلا ہوا تھا، کوئی چوکیدار بھی نہیں تھا۔ یہ ایک بڑی سوسائٹی میں واقع گھر تھا، ظاہر ہے ان لوگوں کے گھر بھی ویسے ہی بنے ہوئے تھے۔ میں نے گھر کے اوپر سے ہاتھ کر کے دروازے کی کنڈی کھول دی تھی اور اندر داخل ہو گئی۔ اندر کے دروازے بند تھے کیونکہ یہاں سے گھر کی حدود شروع ہوتی تھی۔ مجھے اور کچھ نظر نہیں آ رہا تھا، البتہ جو میں دیکھ سک رہی تھی وہ صرف اور صرف اندر کا منظر تھا جو کہ میں کھڑکی سے دیکھ پا رہی تھی، اور اندر کا منظر دیکھتے ہی میرے تو پاؤں تلے سے زمین نکل گئی تھی۔ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ میرا شوہر ایسا ہوگا۔ میں کافی دیر وہاں پر کھڑی بے یقینی سے اس منظر کو دیکھتی رہی، مارے غم کے میری آنکھوں سے آنسو نکل پڑے۔ میں وہیں سے اپنی گاڑی میں بیٹھی اور واپس آ گئی۔ گھر پہنچ کر میرا دل بری طرح کانپ رہا تھا۔ لگتا تھا جیسے میں پھٹ جاؤں گی۔ میں نے اپنے خاندان والوں کے سامنے اپنے شوہر کی کتنی اچھائیاں کر رکھی تھیں، پر میرا شوہر کیا نکلا یہ تو مجھے آج پتہ چلا تھا۔ میں جاتے ہی اپنی ساس پر برس پڑی، امی جان آپ دیکھ لیں کہ آپ کا بیٹا کیا کر رہا ہے بیٹی۔ امی آپ انجان نہ بنیں، میں آپ کے بیٹے کو دیکھ آئی ہوں کہ اس کی حقیقت کیا ہے۔ میری بات سننا تھی کہ ساس کا رنگ پیلا پڑ گیا۔ بیٹی مجھے معاف کر دو، میں نے جو بھی کیا وہ اپنے بیٹے کی محبت میں کیا۔ میں نہیں جانتی تھیں آپ اچھی طرح جانتی تھیں کہ آپ کے بیٹے کی حقیقت کیا ہے۔ وہ مکمل مرد نہیں ہے، وہ تو لوگوں کے ہاں ناچنے جاتا ہے، ناچ کر جب تھک جاتا ہے تو گھر آتا ہے۔ آپ بھی اسی کی کمائی کھا رہی ہیں اور آپ مجھے کہتی ہیں
کہ میں آپ کے بیٹے کے ساتھ پیار اور محبت سے رہوں جبکہ وہ ایک مکمل مرد ہی نہیں ہے؟ آپ نے سوچ بھی کیسے لیا؟ یہ بات سن کر میری ساس نے انوکھی منطق گھڑی۔ وہ نہیں ملتا، روپیہ پیسہ کھانا پینا ہر چیز ہے تمہارے پاس، پھر بھی تم اتنی ناشکری کر رہی ہو، مجھے تمہاری یہ بات بہت بری لگ رہی ہے۔ میں نے کہا، آپ اچھی طرح جانتی ہیں آپ بھی ایک عورت ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ صرف روپے پیسے سے اور کھانے پینے سے ایک انسان کا رشتہ نہیں چل سکتا۔ آپ کا بیٹا مکمل مرد ہی نہیں تو میں کیسے اس کے ساتھ رہ سکتی ہوں؟ یہ کہہ کر میں نے اپنی ساس کے گھر کا دروازہ کھولا اور دہلیز پار کر لی۔ میں نے وہاں سے کچھ بھی نہیں اٹھایا، جس بات کا ان کو زوم تھا وہ وہیں پر چھوڑ کر آئی، کیونکہ میں کسی گناہ کی مرتکب نہیں ہو سکتی تھی۔ میری ساس تو چاہتی تھیں کہ میں باقی لوگوں سے تعلق قائم کر کے خوش رہوں اور ان کے بیٹے کا بھی بھرم رہے، پر میں ایسی گناہ والی زندگی کبھی مر کر بھی نہیں گزار سکتی تھی۔ سو میں نے اس شان و شوکت والے محل کو چھوڑ دیا اور لات مار کر واپس اپنے غریب خانے پر آ گئی۔ اب بھلے مجھے کوئی غریب آدمی ہی ملے، لیکن میرا اس کے ساتھ رشتہ مکمل ہو تو میں خوش ہوں گی، سے نہیں بلکہ انسان کے مکمل ہونے سے چلتے ہیں۔ آپ کو اگر یہ کہانی اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کیجیے اور اس طرح کی مزید کہانیاں سننے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے۔ کہانی سننے کا شکریہ۔ آپ سے ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔